मैं सऊदी अरब में नौकरी पर था जब मेरी बीवी का फ़ोन आया कि अम्मा मर गई है। मैं बहुत रोया, लेकिन बीवी ने वापस आने को मना कर दिया। वो कहने लगी कि इतने पैसे लगाकर आप ना आए, मैं खुद तदफीन करवा दूंगी। और फिर मेरी बीवी ने तदफीन करवा दी। 2 साल के बाद जब मैं वापस लौटा तो मेरा दिल गम से बोझल था। घर पर मेरी माँ नहीं थी और मैं अपनी माँ के इसाले सवाब के लिए गरीब आबादी में खाना बांटने गया तो ये देखकर मेरे होश उड़ गए कि एक जुग्गी के अंदर मेरी माँ अम्मा मर गई है बिलाल, अम्मा का इंतकाल हो गया। ये वो लफ्ज़ थे जिन्होंने मेरे कदमों तले से ज़मीन निकाल दी। उतने ही लम्हे मैं बेयकीनी के आलम में खड़ा रह गया। फिर दोबारा से शहला की आवाज़ गूंजी थी, बिलाल सुन रहे हो ना, अम्मा का इंतकाल हो गया। बड़ी मुश्किल से मैं बोला था, अम्मा का इंतकाल कैसे हो गया शैला? 2 दिन तो पहले मेरी बात हुई थी उनसे, वो बिल्कुल ठीक थी। शैला बोली, बस रात को अचानक ही उनकी सांस रुक गई। मैं हस्पताल लेकर गई, तब तक उनकी जान निकल गई थी। मैं तो खुद बड़े सदमे से गुजर रही हूँ। मेरी आंखों के सामने ही अम्मा चली गई और मैं कुछ ना कर सकी। मैंने पास पड़ोस वाले लोगों से कह दिया है कि बिलाल तो यहाँ नहीं है, आप ही लोग जल्द से जल्द तदफीन कर दें। ये सुनकर तो मैं चीख उठा और कहा कि मैं वापस आ रहा हूँ, मेरे बगैर अम्मा की तदफीन ना करना। मैं अम्मा का इकलौता बेटा था, ये हक सिर्फ मेरा था कि मैं इनकी आखिरी फ़राइज़ को सर अंजाम देता। मगर शैला कहने लगी कि बिलाल फजूल बातें न करें, अम्मा को मैं कितनी देर रख सकती हूँ? अगर आप वापस आने की ज़िद करेंगे तो फिर पहले आपको अपने बॉस से बात करनी होगी, फिर टिकट का इंतज़ाम होगा। लाखों रुपए लगाकर आप वापस आएंगे और अम्मा की तदफीन करके फिर लौट जाएंगे। यही लाखों रुपए कल को हमारे बच्चों के काम आएंगे। आपको तो पता है ना कि मुराद के स्कूल की फीस भी भरनी है, उसका बड़े स्कूल में मैंने दाखिला करवा दिया है। इसलिए आप वापस ना आए, बल्कि आप अपने काम पर तवज्जो दें और अम्मा के इसाले सवाब के लिए वहीं कुछ पढ़ लें। आपके वापस आने से तो अम्मा लौटकर वापस नहीं आ सकती, लेकिन आपको बहुत नुकसान होगा। ऐसा ना हो कि नौकरी का भी मसला हो जाए। शैला ने साफ साफ लफ्ज़ों में मुझे पाकिस्तान वापस आने के लिए मना कर दिया था। वो कह रही थी कि वो पड़ोस वाले अमजद साहब से कहकर सारा इंतज़ाम देख लें। उसने बस मुझसे कुछ पैसे भेजने का कहा था और मैंने इसी वक्त अपने दोस्त से कहकर शैला के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करवा दिए थे। मैं नौकरी पर था, लेकिन मेरे लिए काम करना बहुत मुश्किल हो चुका था। अम्मा के अचानक इंतकाल ने मुझे अंदर से तोड़कर रख दिया था और फिर इस बात का भी दुख बहुत था कि मैं अम्मा की आखिरी रस्मात में भी शामिल ना हो सका और इनका आखिरी दीदार भी ना कर सका। मेरा दिल तो खून के आंसू रो रहा था। जैसे जैसे मैंने नौकरी पूरी की और फिर अपने छोटे से कमरे में आकर लेटा तो माजी मेरी आंखों के सामने घूमने लगा। मेरी माँ का शफीक चेहरा मुझे बेचैन कर गया था। अब्बा के इंतकाल के बाद अम्मा ने माँ के साथ साथ बाप बनकर भी मुझे पाला था। सुबह से शाम तक एक कंपनी में नौकरी करती थी और फिर बाकी सारा वक्त मेरी पढ़ाई और घर पर तवज्जो देती थी। मैं सिर्फ 13 साल का था जब अब्बा इस दुनिया से चले गए थे। इस वक्त मेरी माँ ने नौकरी शुरू कर दी थी, जबकि मैं ऐसा नहीं चाहता था। मैंने कई बार अम्मा से कहा कि मैं पढ़ाई छोड़कर किसी दुकान पर काम कर लेता हूँ, कोई भी नौकरी कर लूँगा, लेकिन अम्मा ना मानी। अम्मा का एक ही ख्वाब था कि मैं अच्छा पढ़ूँ लिखूँ और अपना मुस्तकबिल महफूज करूँ। अम्मा मुझे किसी सख्त मेहनत मुशक्क़त में डालकर पढ़ाई से दूर नहीं करना चाहती थी और इसके लिए अम्मा ने खुद को दिन रात की भट्ठी में झोंक दिया था। नौकरी के साथ साथ घर संभालना भी बहुत ही मुश्किल था, लेकिन अम्मा ने कभी हार न मानी। कभी इनके चेहरे पर तकलीफ़ के आसार न आते। शदीद बुखार की हालत में भी वो मुस्कुराते हुए मुझे स्कूल भेजकर खुद नौकरी पर जाती और मेरे सामने कभी अपनी तकलीफ़ का इजहार भी ना करती। लेकिन अम्मा की शक्ल देखकर मुझे पता चल जाता था कि मेरी माँ बीमार है। मेरी अम्मा ने भी ऐसे ही मुझे कॉलेज में पहुँचा दिया था। कॉलेज के दिनों में मैंने नौकरी की बात की तो अम्मा ने साफ मना कर दिया। कहने लगी, बस तू पढ़ाई कर और मैं कुछ नहीं चाहती। मैंने अम्मा से कहा कि मैं जवान हो रहा हूँ, नौकरी भी कर सकता हूँ और पढ़ाई भी। लेकिन अम्मा कहने लगी कि मैं चाहती हूँ तुझे अच्छी स्कॉलरशिप मिले, तू अच्छे नंबरों से पास हो
میرے ابا کا بھی یہی خواب تھا کہ ہمارا بیٹا پڑھ لکھ کر خوب قابل بنے۔ تیرے ابا نے ساری زندگی اس بات پر دکھ کیا کہ انہوں نے تعلیم کیوں حاصل نہیں کی، اور میں چاہتی ہوں کہ تجھے کبھی یہ دکھ نہ دیکھنا پڑے۔ میں نے اماں کی اس بات کو پلو سے باندھ لیا اور بہت محنت کرنے لگا۔ اچھے نمبروں سے کالج پاس کیا تو یونیورسٹی میں اسکالرشپ بھی مل ہی گئی۔ میں نے اپنی انجینئرنگ مکمل کی اور ساتھ ساتھ نوکری بھی شروع کر دی۔ آہستہ آہستہ نوکری اچھی ہوتی گئی۔ گھر کے حالات بدلے تو میں نے اماں کی نوکری چھڑوا دی، اماں کو آرام کرنے دیا اور گھر میں ملازمہ بھی رکھوا دی۔ اماں تو مجھے منع کرتی رہی کہ گھر میں ملازمہ کی کیا ضرورت ہے، ہم دو ہی تو لوگ ہیں، لیکن میں چاہتا تھا کہ میری اماں نے ساری زندگی جتنی محنت کی ہے وہ اتنا ہی آرام کرے۔ اماں کے چہرے پر مجھے کامیاب دیکھ کر جو خوشی آتی تھی وہ میرے لیے اس دنیا کی سب سے بڑی نعمت تھی۔ میں اپنی ماں کو ہنستا مسکراتا دیکھنا چاہتا تھا، جس نے اپنی جوانی کے دن بھی میری خاطر قربان کر دیے تھے۔ پھر انہی دنوں میری زندگی میں شیلا آئی اور وہ میرے ساتھ ہی نوکری کرتی تھی۔ ہم دونوں ایک ہی دفتر میں جاب کر رہے تھے۔ میں نے اماں سے شیلا کے بارے میں کہا تو اماں بہت خوش ہوئی اور میرا ماتھا چوم کر کہنے لگی کہ میں تو خود چاہتی ہوں کہ تیری زندگی میں خوشیاں آئیں، تیرا گھر بس جائے، میں بھی تیرے سر پر سجا سہرا دیکھنا چاہتی ہوں۔ اماں فوراً ہی رشتہ لے کر چلی گئی اور میرا اور شیلا کا رشتہ پکا ہو گیا۔ 6 مہینے بعد شیلا میری بیوی بن کر ہمارے گھر میں آ گئی اور پھر مجھے لگا جیسے سب کچھ مکمل ہو گیا، لیکن یہ میری غلط فہمی تھی۔ شادی کے کچھ دنوں کے بعد میرے اور شیلا کے درمیان جھگڑے شروع ہو گئے۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑتی جھگڑا کرتی تھی۔ میں دفتر سے آ کر کچھ وقت اپنی ماں کے ساتھ گزارتا تو یہ بات اسے برداشت نہ ہوتی۔ میری ماں کبھی مجھے اپنے پاس بلا کر اپنی کوئی ضرورت بیان کرتی تو اس پر بھی شیلا کو مرچیں لگ جایا کرتی تھی۔ وہ ہمیشہ یہی کہتی تھی کہ آپ کی ماں مجھے سکون سے 2 گھڑی آپ کے ساتھ بیٹھنے بھی نہیں دیتی، جبکہ میری ماں مجھے بہت کم ہی بلایا کرتی تھی۔ میں خود ہی اپنی ماں کے پاس جا کر بیٹھتا تھا کیونکہ وہ تنہا تھی، انہیں میرے ساتھ کی ضرورت تھی۔ ساری زندگی میری ماں نے میرے پیچھے قربان کی تھی، اس لیے مجھے لگتا تھا کہ یہ ان کا حق ہے کہ میں کچھ لمحے ان کے ساتھ سکون سے گزاروں، لیکن یہ بات میں شیلا کو کیسے سمجھاتا۔ ایک دن تو ہمارے درمیان کا جھگڑا اتنا بڑا کہ اماں بھی کمرے میں آ گئی اور کہنے لگی کہ کیا بات ہے بیٹے، کیوں بہو کے ساتھ جھگڑا کر رہے ہو؟ یہ سن کر شیلا غصے میں کہنے لگی کہ یہ آپ کی سکھائی ہوئی پٹیاں ہی ہیں جو میرا شوہر بات بات پر مجھ سے جھگڑا کرتا ہے، آپ جو انہیں لے کر بیٹھ جاتی ہیں اور پھر ان کے کان بھرتی ہیں، اس کے بدلے میں یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ شیلا کی بات سنتے ہی میں نے ایک زوردار تماچا اس کے منہ پر دے مارا۔ وہ میری ماں سے جس لہجے میں بات کر رہی تھی وہ میرے لیے ناقابل برداشت تھا۔ میری اس حرکت پر اماں نے بھی مجھے ایک زوردار تھپڑ مار دیا۔ کہنے لگی کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھانے کی، میں نے تمہاری یہ تربیت تو نہیں کی۔ اماں سے میں نے پہلی بار تھپڑ کھایا تھا اور اس لیے میں دکھ سے اماں کی جانب دیکھنے لگا اور پھر گھر سے باہر نکل گیا۔ سارا وقت سڑکوں پر گھومتا رہا، آنکھوں میں آنسو تھے اور دل غم سے بھر گیا تھا۔ میری بیوی نے میری ماں سے جو بدتمیزی کی تھی وہ لفظ میری کانوں میں گونج رہے تھے۔ مجھے شیلا پر اس قدر غصہ تھا کہ میرا گھر واپس جانے کو بھی دل نہیں چاہ رہا تھا۔ میں کافی گھنٹوں تک سڑکوں کی خاک چھانتا رہا اور پھر جب پوری طرح تھک گیا تو آدھی رات کو واپس گھر لوٹا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی میری نظر اماں پر پڑی۔ اماں میرے انتظار میں جاگ رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی اماں نے مجھے اپنے پاس بلا کر بٹھایا اور کہنے لگی کہ بہو ابھی نادان ہے، تمہیں سمجھداری سے کام لینا چاہیے، اس کا خیال رکھا کرو۔ اماں نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہنے لگی جاؤ جا کر شیلا سے معافی مانگ لو، اس نے چاہے جو بھی غلطی کی ہو لیکن تمہیں اس پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ میں نے اماں سے کہا کہ وہ تو آپ کے ساتھ بدتمیزی کر رہی تھی۔ اماں کہنے لگی کوئی بات نہیں، ابھی نئی نئی وہ ہمارے گھر آئی ہے، کچھ دن اسے دو، وہ خود ہی سنبھل جائے گی۔ اماں کے کہنے پر میں نے کمرے میں جا کر شیلا سے معافی مانگی تو اس نے بھی مجھے معاف کر دیا اور پھر اس دن کے بعد سے اس نے مجھ سے کوئی جھگڑا نہ کیا، بلکہ اس کا رویہ بالکل میرے ساتھ اور اماں کے ساتھ ٹھیک ہو گیا۔ میرا دل بھی سکون سے بھر گیا تھا۔ میں یہی تو چاہتا تھا
کہ میری ماں اور بیوی ایک ہی گھر میں ایک ساتھ خوش رہیں، اور پھر اگلے مہینے مجھے پتا چلا کہ شیلا امید سے ہے، تو میری تو خوشی کی انتہا نہ رہی۔ لیکن اس خبر کے ساتھ ہی شیلا نے مجھ پر ایک نیا دباؤ ڈالنا شروع کر دیا۔ اس نے اصرار کرنا شروع کر دیا کہ اس ملک میں کچھ نہیں رکھا، تم پردیس کی نوکری کرو، زیادہ پیسے کماؤ گے تو ہم اچھا گھر بنا لیں گے، تمہارا کاروبار جم جائے گا، تم واپس آ جانا، تمہارے بچوں کا مستقبل کا سوال ہے۔ شیلا کی بات سن کر میں حیران ہوا، کیونکہ نوکری تو میں یہاں پر بھی کافی اچھی کر رہا تھا، مگر وہ بار بار یہی کہتی تھی کہ اتنے کم پیسوں میں گزارا ممکن نہیں ہے۔ ابھی تو ہم 2 لوگ ہیں، لیکن آگے ہماری فیملی بڑھے گی تو خرچے بھی تو بڑھ ہی جائیں گے۔ میں پردیس کی زندگی نہیں گزارنا چاہتا تھا، لیکن شیلا نے اپنے کزن سے بات کر کے میری پردیس میں نوکری لگوا دی، اور پھر ایک دن وہ روتے ہوئے کہنے لگی کہ آپ مجھے سکھ کی زندگی دینا ہی نہیں چاہتے، ورنہ میرے کہنے پر پردیس چلے جاتے۔ میرے لیے آپ کے بغیر رہنا بہت مشکل ہے، لیکن یہ ہمارے مستقبل کا سوال ہے۔ اس کے آنسو دیکھ کر میں بھی پگھل گیا تھا۔ میں نے اماں سے یہ بات کی تو اماں کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر بولی کہ میرے بڑھاپے کے دن ہیں، کب آنکھ بند ہو جائے کچھ پتہ نہیں، میں چاہتی ہوں کہ تم میرے ساتھ ہی رہو۔ اور یہی بات شیلا کے کانوں میں بھی پڑ گئی۔ وہ اماں سے کہنے لگی کہ آپ کیوں اپنے بیٹے کے مستقبل میں رکاوٹ بن رہی ہیں؟ آپ نے کیا اسی لیے ساری زندگی اپنے بیٹے کو پڑھایا لکھایا تاکہ ترقی کرنے کے وقت آپ اپنی قربانیاں یاد دلوا کر اسے اپنے گھٹنوں سے لگا لیں؟ شیلا کی اس بدتمیزی پر میں نے گھور کر اسے دیکھا تو اماں نے اپنے آنسو کو پونچھ لیا، کہنے لگی ٹھیک ہے بیٹا، اگر تمہارا مستقبل پردیس میں ہے تو تم چلے جاؤ۔ اور پھر اماں نے مجھے دوبارہ نہ روکا۔ میری شیلا سے ایک بار پھر اس بات کو لے کر بحث ہوئی، لیکن وہ بالکل خاموش بیٹھی تھی۔ اس نے آگے سے کوئی جواب نہیں دیا، اور میں اپنا سامان باندھ کر 2 مہینے کے بعد پردیس کے لیے روانہ ہو گیا۔ میری نوکری واقعی بہت اچھی تھی، تنخواہ بھی پاکستان سے ڈبل تھی، لیکن اماں اور شیلا کے بغیر رہنا بہت مشکل تھا۔ میں تو ان بچوں میں سے تھا جو ماں کے ہاتھ کا پراٹھا کھا کر بڑے ہوتے ہیں، جوانی میں بھی ماں کے ہاتھ کے کھانے کھاتے ہیں۔ شیلا کے آنے کے بعد بھی میں اپنی اماں سے فرمائش کر کے کھانا پکوایا کرتا تھا۔ ایسے میں روز روز ہوٹل کا کھانا کھا کر میری طبیعت خراب ہونے لگی تھی۔ میں جب بھی گھر فون کرتا تو اماں سے ضرور اس بات کا ذکر کرتا کہ مجھے ان کے ہاتھ کے کھانے بہت یاد آتے ہیں۔ اماں بھی مجھے بہت یاد کرتی تھی۔ جب بھی میں فون کرتا تو وہ رونے لگ جاتی، اور پھر دھیرے دھیرے ایسا ہونے لگا کہ میری اماں سے بات کم ہونے لگی۔ میں جب بھی فون کرتا تو شیلا بتاتی کہ اماں آرام کر رہی ہیں یا پھر سو رہی ہیں۔ میں حیران تھا کہ اماں اتنا زیادہ سونے کیوں لگی۔ ایک دن یہی بات میں نے شیلا سے پوچھی تو شیلا کہنے لگی کہ اب ان کی عمر ہو گئی ہے، گھر میں اور تو کچھ کام نہیں ہوتا تو وہ آرام کرتی ہیں، میں ان کو بار بار ڈسٹرب نہیں کرتی۔ پھر ایک دن پاکستان سے فون آیا کہ میں ایک بیٹے کا باپ بن گیا ہوں۔ میرے گھر میں میرے بیٹے مراد کی پیدائش ہوئی تھی۔ میں بہت خوش تھا، لیکن 2 سال سے پہلے واپس لوٹنا ممکن نہیں تھا، اس لیے 2 سال پورے کر کے جب میں واپس لوٹا تو اپنی ماں کو دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ وہ بالکل سو کر ہڈیوں کا ڈھانچہ ہو چکی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے سالوں سے بیمار ہو۔ اماں کی یہ حالت دیکھ کر میں بہت پریشان ہو گیا، لیکن شیلا نے مجھے تسلی دی کہ اماں بالکل ٹھیک ہے، بس عمر کا تقاضا ہے اور کچھ نہیں۔ اماں زیادہ تر وقت سوتی رہتی ہیں، بہت کم ہی میری ان سے بات ہوتی تھی۔ میں جتنے دن بھی وہاں رہا میرا سارا وقت شیلا اور مراد کے ساتھ ہی گزرا، اور پھر میں واپس لوٹ آیا۔ شیلا نے بتایا تھا کہ اس نے کافی پیسہ جمع کر لیا اور جلد ہی وہ یہاں پر اپنا بڑا گھر بنا لے گی، تو مجھے مزید پردیس کی زندگی بھی نہیں گزارنی پڑے گی۔ میں بھی اسی امید پر پردیس کاٹ رہا تھا۔ 2 دن پہلے میرے بیٹے کی سالگرہ تھی۔ میں نے فون کیا تو شیلا سے کہہ کر اماں سے بھی بات کی۔ اماں نے بس تھوڑی بہت بات کی، اور پھر اس کے بعد شیلا نے فون لے لیا، اور آج جب شیلا کا فون آیا تھا تو اس نے سیدھے سیدھے مجھے میری ماں کے انتقال کی خبر سنا دی، اور یہ خبر میرے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھی۔ میں اپنی ماں کے جنازے کو کندھا دینا چاہتا تھا، لیکن اس فرض سے بھی محروم ہو گیا، کیونکہ ابھی میرے واپس جانے میں 1 سال باقی تھا۔ اماں کے مرنے کے بعد میں ہر دن اماں کے لیے دعائیں کرتا تھا، اماں سے معافی مانگتا تھا
کہ آخری وقت پر میں ان کے ساتھ نہ رہ سکا۔ یہ غم مجھے اندر ہی اندر کھائے جاتا تھا۔ پھر 1 سال گزرا تو میں نے اپنی نوکری چھوڑ دی اور ہمیشہ کے لیے واپس لوٹ آیا، کیونکہ میری بیوی نیا گھر بنوا چکی تھی۔ اس نے ایک بڑے علاقے میں گھر خرید کر تعمیر کروایا تھا، پیچھے کچھ پیسے بھی جمع کر لیے تھے، اس لیے اب مجھے پاکستان میں ہی نوکری کرنی تھی۔ ویسے بھی اماں کے جانے کے بعد شیلا اور مراد اکیلے تھے اور مجھے ان کی فکر ستاتی۔ میں واپس لوٹا تو گھر کی دہلیز کے اندر قدم رکھتے ہی میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آج میری ماں مجھے انتظار کرتے دکھائی نہیں دی تھی۔ آج وہ آنکھیں میرے راستے پر بچھی ہوئی نہیں تھیں جو میرے دیر تک آنے کے باوجود بھی جاگا کرتی۔ میرے دل میں ایسا غم اٹھا تھا کہ میں وہیں دروازے کے پاس ہی دھاڑے مار مار کر رونے لگا تھا۔ میری حالت دیکھ کر شیلا نے مجھے سنبھالا، اندر لائی اور کہنے لگی کہ کیوں پریشان ہوتے ہیں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، آپ فکر نہ کریں۔ میں نے کہا کہ میں پرانے گھر جانا چاہتا ہوں، مجھے اماں کی بہت یاد آ رہی ہے۔ اماں کا انتقال پرانے گھر میں ہی ہوا تھا۔ شیلا ان کے انتقال کے بعد اس نئے گھر میں شفٹ ہوئی تھی اور اس لیے مجھے اس کی زیادہ فکر تھی کہ یہ نیا علاقہ تھا۔ شیلا کہنے لگی کہ وہ پرانا گھر تو میں نے فروخت کر دیا۔ یہ سن کر میری آنکھیں پھٹ پڑی۔ میں نے غصے میں یہ کہا کہ یہ تم نے کیا کیا؟ وہ میری ماں کا گھر تھا، میرا بچپن اسی میں گزرا تھا، تم نے وہ گھر کیوں فروخت کیا؟ شیلا کہنے لگی کہ یہ گھر بنواتے وقت پیسوں کی ضرورت تھی اور پھر آپ کی ماں سے بھی میں نے زندگی میں ہی اس بات کی اجازت لی تھی کہ میں گھر فروخت کر کے پیسے یہاں لگاؤں گی، اس لیے میں نے اماں کے انتقال کے بعد وہ گھر فروخت کر دیا۔ آپ کو یوں نہ بتایا کہ آپ پردیس میں ہی پریشان ہوتے یا پھر مجھے منع کر دیتے۔ مجھے شیلا کی اس حرکت پر بہت غصہ آیا تھا، لیکن خیر اب جو کچھ ہونا تھا وہ تو ہو چکا تھا۔ میں نے شیلا سے کہا کہ مجھے اماں کی قبر کا بتاؤ، میں اماں کی قبر پر جانا چاہتا ہوں۔ تو وہ کہنے لگی کہ چلیں، میں آپ کو لے کر قبرستان میں چلتی ہوں۔ اور پھر وہ مجھے قبرستان میں لے گئی اور وہاں ایک قبر پر اشارہ کر کے اس نے بتایا کہ یہ اماں کی قبر ہے۔ یہ سنتے ہی میں اس قبر کے قدموں کے پاس بیٹھ گیا، مٹی کو ہاتھ میں لے کر رونے لگا اور اماں سے معافی مانگنے لگا۔ پھر میں نے شیلا سے کہا کہ قبر پر کتبہ کیوں نہیں لگایا؟ وہ کہنے لگی کہ آپ یہاں نہیں تھے، میں اکیلی کیا کیا سنبھالتی، اب آپ آ گئے ہیں نا تو خود ہی دیکھ لیجئے گا کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں۔ قبرستان سے جب میں واپس گھر لوٹا تو میرا دل غم سے بوجھل تھا۔ میں نے شیلا سے کہا کہ میں اماں کے جنازے میں تو شریک نہ ہو سکا، لیکن اب میں اپنی اماں کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ پھر میں نے اس دن سے غریبوں کو کھانا کھلانے کا سلسلہ شروع کر دیا۔ میرے ایک دوست کے توسط سے مجھے نوکری بھی مل گئی۔ میں روزانہ کسی غریب آبادی میں جاتا اور کھانا تقسیم کرتا۔ کچھ دنوں کے بعد جب شیلا نے روز روز مجھے یہ کرتے دیکھا تو وہ کہنے لگی کہ کیوں اپنی محنت کی کمائی اس طرح لٹا رہے ہیں، ایصال ثواب کے لیے آپ نے بہت کچھ کر لیا، اب آپ ہم پر دھیان دیں۔ میں نے شیلا سے کہا کہ میں ساری زندگی بھی یہ کرتا رہوں تو بھی اپنی ماں کی قربانیوں کا قرض نہ اتار سکوں گا۔ میرے آگے وہ خاموش ہو گئی۔ پھر مہینے بعد میں نے کچی بستی میں 2 دیگے کھانا لے کر پہنچا اور خود اپنے ہاتھوں سے کھانا تقسیم کرنے لگا۔ اتنے میں ایک بچہ ایک جھگی کی طرف اشارہ کر کے بولا کہ وہاں ایک بوڑھی رہتی ہے، وہ چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہے، اس کے لیے بھی کھانا دے دیں۔ یہ سن کر مجھے بہت دکھ ہوا۔ میں نے کہا کہ بچے میں خود کھانا پہنچا کر آؤں گا۔ میں نے پہلے سب کو کھانا بانٹا اور پھر ایک تھال میں کھانا لے کر میں خود اس جھگی میں پہنچا۔ ایک بوڑھی عورت چارپائی پر بیٹھی تھی، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، سر جھکا ہوا تھا۔ میں نے دھیرے سے آواز دی اور کہا، اماں بھوکی ہو، کھانا کھاؤ گی؟ میری بات سن کر اس عورت نے سر اٹھا کر میری طرف دیکھا اور مجھے لگا جیسے کسی نے میرے سر پر 7 آسمان گرا دیے ہوں۔ وہ عورت اپنی چھوٹی چھوٹی آنکھوں سے میری جانب دیکھ کر مجھے پہچاننے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ میں تو پہلی نظر میں ہی اس عورت کو پہچان گیا تھا جس نے مجھے جنم دیا تھا، مجھے پالا پوسا تھا، میری تربیت کی تھی، میری خوشیوں کے لیے ہر طرح کی قربانی دی تھی۔ میں اسے کیسے نہ پہچانتا؟ میرے ہاتھ میں موجود پلیٹ چھوٹ کر فرش پر گر پڑی۔ اماں نے گرا ہوا کھانا دیکھ کر تو گرتی پڑتی چارپائی سے اتری اور فرش پر بیٹھ کر دونوں ہاتھوں سے کھانا کھانے لگی۔ نہ جانے وہ کتنے دن کی بھوکی ہو،
یہ دیکھ کر میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے اماں کہہ کر اسے سینے سے لگایا تو وہ میرے سینے سے لگتے ہی اماں مجھے پہچان گئی۔ کہنے لگی، بلال تم آ گئے ہو، تم کہاں چلے گئے تھے؟ میں اماں کی کسی بھی بات کا جواب دیے بغیر پھوٹ پھوٹ کر روتا رہا۔ پھر میں نے خود اپنے ہاتھوں سے اماں کو کھانا کھلایا، اماں کے پاس بیٹھا اور اماں سے بات کرنے لگا، اور پھر اماں نے ایک ایسا سچ مجھے بتایا جسے سن کر میرا دل خون کے آنسو رویا۔ اماں کہنے لگی کہ تمہارے جانے کے بعد شیلا کا سلوک میرے ساتھ بہت برا ہو گیا۔ وہ مجھے زبردستی نیند کی گولیاں دے کر سلاتی تھی۔ وہ تمہارے لگائے گئے اس تھپڑ کا جواب مجھ سے چاہتی تھی جو تم نے اسے غصے میں مارا تھا۔ میں نے 1000 بار اسے کہا کہ میں نے کبھی تمہیں اس کے خلاف نہیں بھڑکایا، لیکن وہ نہیں مانی اور میری دشمن بن گئی۔ اور پھر ایک رات اس نے مجھے دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا، اور پھر میں ساری رات یہاں وہاں بھٹکتی رہی، اور اگلی صبح میں دوبارہ اس کے پاس گئی، لیکن اس نے مجھے اندر قدم بھی نہ رکھنے دیا اور مجھے بھگا دیا۔ اور پھر میں سڑک پر بیٹھ گئی۔ کچھ بکاری جو بھیک مانگ رہے تھے وہ مجھے بھی اپنے ساتھ یہاں لے آئے، کیونکہ میری حالت کافی خراب ہو چکی تھی، اور پھر میں نے بھی بھیک مانگنے کا سلسلہ شروع کر دیا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ شیلا نے گھر بیچ کر کہاں گھر لیا۔ میں خود کئی بار اپنے گھر گئی، لیکن نہ تم تھے نہ شیلا تھی۔ میں کیا کرتی؟ اس لیے اس جھونپڑی میں گزارا کرنے لگی۔ جو لوگ مجھے یہاں لائے تھے انہوں نے مجھے یہ جھونپڑی دی، اور وہی اپنے ساتھ ساتھ میرے کھانے کا بھی انتظام کر دیتے۔ پہلے تو میں بھیک مانگ لیتی تھی، کچھ عرصے سے طبیعت اتنی خراب ہے کہ اب تو میں بھیک مانگنے کے لیے بھی مجھ سے نکلا نہیں جاتا۔ یہ کہہ کر اماں رونے لگی اور میرا دل پھٹ پڑا۔ میں اماں کا ہاتھ پکڑ کر اپنے بڑے سے گھر میں واپس لوٹا تو اماں کو میرے ساتھ دیکھ کر شیلا کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اس نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ اماں مجھے اس طرح مل جائے گی۔ میں نے غصے میں شیلا سے پوچھا کہ اس نے یہ سب کیوں کیا، تو وہ نظریں چرا گئی۔ پھر کہنے لگی، کیونکہ آپ کی اماں میرے اور آپ کے بیچ میں دیوار کی طرح تھی۔ آپ کو اپنی اماں کے آگے کچھ دکھائی ہی نہیں دیتا، اس لیے میں نے ان سے جان چھڑوا لی، لیکن آپ کی اماں تو ساری زندگی میرا پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ مجھے شیلا کی ذہنی حالت پر افسوس ہوا، جس نے نہ جانے کس کی قبر پر لے جا کر مجھے یہ کہہ کر بٹھا دیا تھا کہ وہ میری ماں کی قبر تھی۔ میں نے اسی وقت شیلا کو طلاق دے دی اور اسے اپنے گھر سے جانے کے لیے کہہ دیا۔ شیلا مراد کو لے کر چلی گئی اور میں اپنی ماں کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ میں اپنی ماں کی قربانیوں کو کیسے بھول سکتا تھا؟ میری ماں نے مجھے روکنا چاہا تھا کہ میں شیلا کو طلاق نہ دوں، لیکن میں ایک ایسی عورت کے ساتھ مزید گزارا نہیں کر سکتا تھا کہ جس نے میری ماں کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیا۔ کچھ عرصے بعد میری ماں کا انتقال ہو گیا۔ وقت تیزی سے گزرتا چلا گیا اور میں نے دوسری شادی کر لی۔ میری یہ دوسری بیوی بہت ہی اچھی اور نیک تھی۔ اس نے میرا بہت خیال رکھا۔ اس سے میرے 2 بچے تھے۔ ہم اپنی ایک اچھی زندگی گزار رہے تھے۔ وقت تیزی سے گزرتا چلا گیا۔ میرے دونوں بچوں کی بھی شادیاں ہو گئی، اور پھر ایک دن میں اپنی بیٹی سے ملنے اس کے سسرال جا رہا تھا، جب راستے میں ایک فقیرنی نے میری گاڑی کا شیشہ بجایا۔ میں نے جیسے ہی شیشہ اتارا تو میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ شیلا تھی۔ اس نے کٹورا میری طرف بڑھا کر بھیک مانگی تھی۔ اس کی ذہنی حالت مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ وہ مجھے بھی بالکل نہیں پہچانتی تھی۔ اتنے میں ایک دوسری عورت بھاگتی ہوئی آئی اور شیلا کو کھینچ کر لے گئی۔ کیونکہ سگنل کھل چکا تھا، میں ایک سائیڈ کو ہو کر رکا اور میں نے دوسری فقیرنی کو اشارے سے اپنی طرف بلایا اور پوچھا کہ یہ کون ہے، اسے کیا ہوا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ اس کا بیٹا اسے جھگیوں میں چھوڑ کر چلا گیا۔ پتہ نہیں کون تھا، کہاں رہتا ہے، لیکن اب ہمارے ساتھ رہتی ہے۔ اس کا ذہنی توازن بگڑ چکا ہے، کیونکہ اس کے اکلوتے بیٹے نے اسے خود ہمارے حوالے کیا۔ سنا ہے کہ اس کا بیٹا بہت امیر ہو گیا اور اب وہ اپنی ماں کو اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتا۔ یہ کہہ کر وہ فقیرنی تو چلی گئی، لیکن میں قدرت کے اس انصاف پر حیرت زدہ رہ گیا۔ اس نے میری ماں کو جس حال میں پہنچایا تھا، آج وہ خود ہی اس حال کو پہنچ گئی تھی۔ کبھی کبھی انسان کو اپنے گناہوں کی سزا اس دنیا میں ہی مل جاتی ہے، اور شیلا کو دیکھ کر مجھے اس بات پر یقین آ گیا تھا۔ میں نے شیلا سے کبھی اتنی بے انتہا محبت کی تھی، لیکن شاید وہ اس محبت کے قابل ہی نہیں تھی۔ اس نے خود کو میری نظروں سے گرا دیا تھا اور اپنے کردار کو میلا کیا تھا، اور اسی کی سزا وہ آج بھگت رہی تھی۔ میں آپ لوگوں سے بس اتنا ہی کہوں گی
کہ ہمارے ماں باپ ساری زندگی ہمارے لیے قربانیاں دیتے ہیں، اس لیے ہمیں آخری دم تک ان کی قربانیوں کو یاد رکھنا چاہیے۔ ناظرین، آپ کو آج کی ہماری یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر کہانی اچھی لگی ہے تو پلیز اس کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔